नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम में के आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान के इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन हमारे खुदावंद, हमारे खुदा ने यानी हमारे आसमानी बाप ने जो एक रिश्ता हमें यीशु मसीह के वसीला से मिल गया कि हम दुनिया में उसको आसमानी बाप भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया का तो वो खुदा है। लेकिन मसीहत में जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं और उसके नाम को उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ लेते हैं, यानी कि मसीहत में यीशु मसीह के हम शक्ल होने के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं, तो खुदावंद हमारा खुदा हमें कलाम मुक़द्दस कहता है कि अपने फ़र्ज़ान ठहरा देता है। यानी यीशु मसीह को उस तौर पे ईमान से कि वही खुदा का बेटा इस दुनिया में आया ताकि हमारे लिए निजात का इंतज़ाम करे। और जब हम उसको कबूल करते हैं और इस खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक अपना आप उसके हवाले कर देते हैं, तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि हम उसके फ़र्जंद यानी बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और इस बड़े रुतबे के वसीला से हम उसको आसमानी बाप कहते हैं। और आज हम उस आसमानी बाप के लिए और हम अपने खुदा के लिए शुक्रगुज़ार हैं जो इस ज़िंदगी में मुझे, आपको, हम सबको, तमाम दुनिया के लोगों को बार बार मौके अता करता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में उस तौर पे अपने आप को चलाएं, उस तौर पे अपनी ज़िंदगी को हम जो है खुदा के ताबे कर दें कि हम ईमान की राहों को और उन हदों को छू सकें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए ये मुतय्यन की हैं। मैं जब बात करता हूँ ज़िंदगी के सफ़र के, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ईमान का सफ़र, ये इसीलिए है कि ईमान के सफ़र में हम आपको ईमान की उन हदों तक और ईमान की उन सारी बातों तक लेके जाएं जो शायद आपने उस तौर पे ना सुनी हो, ना उन्हें आपने किसी तरह प्रैक्टिस किया हो। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये भी बताता है कि हर तरह के लोग इस दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह के मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ तरह के नबियों को फॉलो करते हुए उस राह पे निकल जाते हैं जो राहें कलाम मुक़द्दस कहता है ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को नज़र तो सीधी आती हैं, लेकिन उसके इंतहा में जो है हलाकत है। और बहुत से लोग, बहुत से नबी, बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी तालीम देकर इंसान को उस रास्ते पे डाल दिया जो खुदा का रास्ता तो ना था, लेकिन हलाकत की तरफ ले जाने के लिए इब्लीस ने तैयार किया हुआ था। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये हमारा पिछले प्रोग्रामों का ही सिलसिला है, जो हम मसीहत और माशरती मसाइल जो हैं हम उसके ताल्लुक़ से हमने बात शुरू की। और हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी कि मसीहत जो है इसकी बिब्लिकल फाउंडेशन और सोसाइटी में क्या है और कैसे इसको हम देखते हैं मज़हब को, और इसकी बुनियाद क्या है। और इसके साथ साथ फिर हमने ये भी बात की थी कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नमक हो, तुम ज़मीन के नमक हो। ये कलाम मुक़द्दस में मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 13वीं से 16वीं आयत तक ये कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तुम दुनिया के नमक हो। और लिखा ये भी मसीह यीशु के अल्फाज हैं कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो किस काम का। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। और हमने बात की थी कि कैसे मसीहत में और मसीह के पैरोकार होते हुए हमने उस तालीम पे चलना है जिसमें हम नज़र आए कि वाक़ई हम उसके पैरोकार हैं, यानी कि हम हमारे अंदर तहारत, पाकीज़ की प्योरिटी नज़र आए। और उस तौर पे जब हम चलते हैं तो फिर यकीनन दुनिया इस बात को देखती है, जानती है। फिर हम इसके ऊपर हमने बात ये भी की थी कि कैसे हमें दुनिया में रहते हुए हर तरह के जो माशरती मसाइल हैं और
नाइंसाफ़ी है और जस्टिस नज़र नहीं आती, हमें यहाँ पे इंसाफ और रहम नज़र नहीं आता। ये सारी बातें भी हमने हमारे माशरती मसाइल के अंदर सारी की थी। और फिर हमने देखा था कि आज का जो एक इंसान है वो किस तरह किन मसाइल से गुज़र रहा है, और फिर कैसे हम नस्ल परस्ती से हम गुरेज़ हमें करना है और हमने मफाहमत की राह पे चलना है। रेसिज्म और रिकन्सिलिएशन की हमने बात की थी, और फिर हमने पीस मेकिंग और वायलेंस जो है इसके ताल्लुक से भी बात की थी। और आज जब हम बात आगे करने को हैं तो ये हमारा प्रोग्राम आज मसीहत और माशरती मसाइल पे ही है, और ये इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर वसीम हनीफ। पास्टर वसीम हनीफ MBC चर्च के पास्टर हैं, एशियन फेलोशिप के, और क्रॉयडन के करीब ये एक जगह है, वहाँ पे इनका चर्च है, और ये फुल टाइम काम भी करते हैं और खुदा की खिदमत भी करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर वसीम, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आज आप इस इब्तदाइया में क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ताल्लुक से? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। सेकंड, आप अपने मिनिस्ट्री जर्नी से वापस आए, टूर से वापस आए हैं, उसका कंग्रेचुलेशन, इट वाज रियली नाइस, मुझे इसकी तस्वीरें मिली। और प्रोग्राम हमारा चल रहा है सोशल इश्यूज़ पे। तो अगर हम सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी इस वक्त जुल्म, गुर्बत और तकसीम का बहुत शिकार है। यूरोपियन सोसाइटी भी और एशियन सोसाइटी भी, और सोशल इश्यूज़ की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मतलब प्रोग्राम हमारे पास टाइम कम होगा कि हम तमाम चीज़ों को डिस्कस कर सकें। आपने पिछले 2 प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरती से कुछ इश्यूज़ पे बात की। मैं ये समझता हूँ कि चाहे सोशल इश्यूज़ की लिस्ट बहुत लंबी है, माशरे में जहाँ भी जाएं, हर सोसाइटी में बहुत सारे इशू हैं, और कोई भी सोसाइटी जन्नत का नमूना पेश नहीं करती जब तक कि मसीह यस्सु दोबारा आ नहीं जाते। उस दौरान में हमारे पास कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस जो है वो सोशल और मोरल गाइड है इन तमाम इश्यूज़ को देखने का, मैनेज करने का, और इन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने का। अगर किसी चीज़ के पास इन तमाम सोशल इश्यूज़ का, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे वो वॉर है, चाहे वो इनजस्टिस है, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे वो रिसोर्सेज की तकसीम प्रॉपर नहीं है, हर मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ कलाम मुक़द्दस है, सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल है। और बाइबल के खुदा ने शुरू से ही, पैदाइश से ही जो है सोसाइटी की जब बुनियाद रखी, तो कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं कि खुदा ने जो सोसाइटी का मॉडल दिया वो जस्ट मॉडल था। जस्ट यानी इंसाफ पर मबनी मॉडल था। और दूसरा, खुदा ने आदम को ये ज़िम्मेदारी दी थी, जब उसने बाग लगाया तो उसने कहा कि तू बाग की बागबानी और निगहबानी करना। खुदा ने जो क्रिश्चियंस हैं, जो आदम हैं या जो उसके फॉलोअर थे, उनको ये रोल दिया था कि उन्होंने ये जो सोसाइटी मैंने लगा दी है, ये बाग जो मैंने लगा दिया है, हम जो हैं इस बाग के कीपर हैं कि हमने इसको ठीक तरह आगे लेकर चलना है। और कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे रेफरेंस हैं, जैसे मीका का मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा। मीका 6 बाब उसकी 8वीं आयत में है कि एक्ट जस्टली, लव मर्सी, वॉक हम्बल विद योर गॉड। यानी खुदा पुराने अहदनामे में ही बार बार ये बनी इसराइल को और लोगों को और नबियों को बराबर करा रहा था कि मोहब्बत के साथ, रहम के साथ, नरमी के साथ लोगों के साथ पेश आएँ। और जुबली का साल आपको पता है कि इसराइल मनाते थे कि कर्ज़ की वापसी, और वो तमाम चीज़ें जो है हमें ओल्ड टेस्टामेंट में नज़र आती हैं। इसके बाद न्यू टेस्टामेंट में जब अर्ली चर्च आए तो उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर या सोशल वेलफेयर का इतना मजबूत निज़ाम दिया कि आज भी दुनिया उसी निज़ाम पर चल रही है। यूरोप में जो कौंसल का निज़ाम है, या जैसे लोग ज़कात देते हैं, चैरिटी करते हैं, वो तमाम जो है वो रसूलों ने जो अमाल 2 बाब में जो सोशल वेलफेयर सिस्टम डेवलप किया, वो वही निज़ाम था। तो कलाम मुक़द्दस मैं अगर इन तमाम चीज़ को एक चीज़ में, दरिया को कूज़े में बंद करूँ, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर हर सोशल मसले का हल मौजूद है। ना सिर्फ मौजूद है बल्कि खुदा हमें
بار بار اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ فورس کرتا ہے کلام کہ ہم اس راستے پہ چلیں تاکہ ہم ان مسائل میں آگے نہ بڑھتے چلے جائیں. اور آج کا یہ جو ہمارا خاص طور پہ جو پروگرام ہے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور آپ اس کو شیئر کیجئے، کیونکہ بہت سی کلام کی ایسی سچائیاں اور ایسی باتیں ہیں جو آپ تک ہم پہنچائیں گے. لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے پروگرام کیا تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ویور جو ہیں، نام انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے سوال کیا تھا کہ مسیح جس نے آنا تھا وہ تو مرزا غلام احمد کے صورت میں آ چکا، اور یہ وہ سچائیاں ہیں جو ہمیں آپ تک پہنچانی ہیں. اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اگر وہ آ چکے تو وہ سب چیزیں کیوں نہیں ہوئیں جن کا ہونا ضرور تھا، اور وہ باتیں آپ پچھلا پروگرام ضرور دیکھیے گا. تو اس طرح کی بہت سی اچھی باتیں جو آپ کی معلومات کے لیے ہیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے جو جہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے. ہمارا پاک زندگی پیج ہے زندگی ٹی وی کا، آپ اس کو لائک کیجئے. ہمارا ہوشانہ لائیو کے نام سے ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. ہوشانہ لائیو پہ بھی یہ پروگرام جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زندگی ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام، اور پھر تمام دوسرے ممالک میں ایشیا سیٹ 7 پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے +44 793 117 4775. پھر سے ریپیٹ کروں گا، +44 793 117 4775. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ اس پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، زندگی ٹی وی لائیو پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے اسکائپ کا آئی ڈی ہے. اور بہت سے اور نمبر، لوکل نمبر بھی آتے ہیں، آپ ان پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اپنا سوال لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیج ایمان کا سفر پہ دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں بھی اپنا جو ہے سوال ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے. پاسٹر وسیم، آج خاص طور پہ جب میں بات کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا مختصر بیان کیجئے گا کہ کرسچینٹی جو ہم جب بات مسیحیت اور معاشرتی مسائل کی کر رہے ہیں، تو کرسچینٹی نے آج تک سوسائٹی کو، معاشرے کو جو ہے اپ لفٹ کرنے کے لیے یا ان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے کیا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ ادا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کسی مذہب نے اپ لفٹ کیا ہے تو وہ کرسچینٹی ہے. اور اس کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ٹائم کم ہے اور پروگرام جو ہے اس کا ٹائم کم ہے، لیکن یہ اتنا لمبا اور وسیع چیز ہے کہ کرسچینٹی نے کیا کیا. لیکن میں آپ کو زندہ ثبوت بتاتا ہوں. شروع کرتے ہیں مدر ٹریزا سے کہ انہوں نے کولکتہ میں کیسے غریبوں کی مدد کی، سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے. مارٹن لوتھر نے انصاف کے لیے کتنا کام کیا. سر ڈیسمنڈ ٹوٹو نے افریقہ میں جو بلیک سلیوری اور مساوات کے لیے کتنا کام کیا. ولیم ویلبر فورس نے جو سلیوری کے لیے کام کیا. فلورنس نائنٹی گیل جو ہے، نرسز جو ہیں سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ فلورنس نائنٹی گیل نے کیسے نرسنگ کو ریوائیو کر کے اور دنیا کو جدید میڈیکل اور نرسنگ کی طرف ایڈوانس نرسنگ دی. البرٹ شوائرس نے افریقہ میں ہاسپٹل بنا کر انسانیت کی وہ خدمت کر دی جو آج تک جس کی مثال نہیں ملتی. سر ہینری ڈینس نے ریڈ کراس قائم کیا. آپ نے پچھلے پروگرام میں کاریتاس اور ریڈ کراس کا ذکر کیا تھا. ڈائشرس بورفرنس نے ظلم کے مقابلے میں اپنی جان دے دی. ایمی کارمائیکل نے انڈیا میں جو ٹیمپلز میں بچے پھنسے ہوتے تھے انہیں بازیاب کرا کے انڈین لوگوں کو جو ایجوکیشن کی طرف مزید بارآور کرایا. مسیحی سائنسدان، بہت لمبی چوڑی مثالیں ہیں. جیسے جرنلی آپ دیکھیں کہ میں نے فٹافٹ نام لے لیے، لیکن اگر ہم ان کے رولز کو دیکھیں، جیسے مدر ٹریزا نے کلکتہ کی جھونپڑیوں میں، گلیوں میں لاوارث بچوں کو، جن کو کہا جاتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں میگٹس جو ہے کھا رہے ہوتے تھے، تو وہ ان بچوں کو اٹھا کر اپنے وہ ہاؤس پہ لاتے تھے، انہیں صاف کرتے تھے. اور ان کا سلوگن ہے کہ ہم سب بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام بڑی محنت سے کر سکتے ہیں. پاکستان میں روت فاؤ تھی اور ان کا لیپرسی کا بہت ینگ
जवानी की एज में आ गई और बिल्कुल आखिर में 90s में जाके उनकी जब डेथ हुई है तब तक वो यहाँ पे ही खिदमत करती रही हैं और उन कोड़ियों को जिनके करीब नहीं जाता वो उनकी नर्सिंग करती थी। ये तो एक इंडिविजुअल उसमें है, लेकिन हम आगे जाके मज़ीद इस पे बात करेंगे कि कैसे मसीही इदारे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जो है उन्होंने कितना बड़ा रिकन्सिलिएशन पे और पीस एंड जस्टिस पे काम किया है, और इन चीज़ों के ऊपर हम बात तफसीलन थोड़ी सी करेंगे। लेकिन कलाम की तरफ आते हुए हम देखते हैं कि क्योंकि मसीहत की जब हम बात करते हैं तो इसको मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कलाम के रेफरेंस से बात करनी है। तो इसमें जब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा ख़ास टॉपिक है उसमें मेंटल हेल्थ में हम चंद चीज़ों को जो देखेंगे कि मेंटल हेल्थ है और लोनलीनेस है, अकेलापन और ज़हनी इमराज जो ख़ास तौर पे आजकल लोगों को घेरे हुए हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, ज़हनी परेशानियों में हैं। तो कलाम मुक़द्दस में पहला करंथियों उसका 12वां बाब 27 आयत कहती है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। अब ये इसलिए है कि जब हम एक हो के मसीह में एक हो जाते हैं तो फिर हम जब उसके अज़ा बन जाते हैं तो यकीनन मसीह जो है वो जो कि एक दुनिया का निजात देंदा दुनिया के लिए जब वो आए तो लिखा है कि जब जिस दुनिया में थे तो हर तरह के बीमार, लिखा है कि हर तरह का बीमार जो था वो उनके पास जब आता था तो वो शिफा पाके जाता था, यहाँ तक कि मुर्दों को भी। तो जब हर तरह की बीमार है तो इसमें हर तरह की ज़हनी परेशानियों वाले भी, हर तरह के तन्हाई के शिकार लोग, हर तरह के ऐसे लोग जो शायद भटके हुए हैं वो भी आते थे और वो शिफा पाके जाते थे। तो मसीह के बदन में जब हम एक हो जाते हैं, बात जो हमें कलाम कह रहा है कि इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। तो जब हम क्राइस्ट में हैं, मसीह में हैं, मसीहत को अपना चुके हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह है। हम इसके ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे कि हमें जो रूहानी जो खुदा की हजूरी है वो रूहानी उसकी प्रेजेंस पाक रूह के वसीला से वो हमें इस तन्हाई से दूर करती है। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिए। बहुत खूबसूरत आपने वही फिर कहूँगा दरिया को कूज़े में बंद कर दिया कि खुदा की जो हजूरी है वो हमारी तमाम तन्हाइयों को दूर कर देती है। लेकिन लॉनलीनेस जो है ये एक बड़ा मेजर इशू है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हमें इशू नज़र नहीं आते। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सोशल इश्यूज़ हैं या इंटरनेशनल सोशल इश्यूज़ की लिस्ट देखते हैं तो लॉनलीनेस वन ऑफ द टॉप इश्यूज़ में फॉल करता है कि जो इंसान हैं जो वो लॉनलीनेस का बहुत शिकार हो जाते हैं। और जब हम डाटा उठाकर देखते हैं तो सेंसस 33% एडल्ट जो हैं वो लॉनलीनेस का शिकार हैं, विच इज़ वेरी बिग। गैलप सर्वे के मुताबिक 23% जो हैं वो जो लोग हैं वो हर दूसरे दिन जो है वो लॉनलीनेस का शिकार फील करते हैं। और जो एज स्पेसिफिक है, जैसे यंगस्टर हमारे जो हैं वो 19 से 29 साल के नौजवान लोग जो हैं वो ज़्यादा तन्हाई का शिकार फील करते हैं, लॉनलीनेस। और इसमें जेंडर जो है स्पेसिफिकेशन, मर्द और औरत दोनों जो हैं, जो नौजवान लड़के और लड़कियां, उनकी सेम लॉनलीनेस की फीलिंग है वो फील करते हैं। और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें लोग कम लॉनली फील करते हैं क्योंकि उनके पास अदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 24% इसकी रेशो है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहता है। बाइबल मुक़द्दस, जैसे शुरू में मैंने बताया कि तमाम मसाइल का जो हल है वो बाइबल के अंदर मौजूद है। तो एक ज़बूर की एक आयत मुझे बड़ी खूबसूरत लगती कि खुदा जो है शिकस्ता या लॉनली दिलों के करीब रहता है। सिर्फ़ आपने उसको जो है उसके साथ ताल्लुक़ या रफ़ाकत बनानी होती है। और आजकल दुनिया सोशल मीडिया की वजह से जो है जो रियल पीपल हैं उनसे डिस्टेंस हो चुकी है, और वो जो उनके ऑनलाइन डिस्टेंस रिलेशन है वो उनकी लॉनलीनेस को, उनके डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन देखने वाले लोग, अगर आप कभी भी तन्हाई का शिकार होते हैं, तन्हाई फील करते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और कलाम मुक़द्दस में भी है कि खुदा की हजूरी को मांगें। उससे बेहतर जो है तन्हाई को दूर करने का कोई भी जो है मेडिसिन या कोई भी थेरेपी नहीं है।
کلام مقدس میں جب ہم پہلا سلاطین پڑھتے ہیں تو الائجہ جو ہے وہ جب تنہا محسوس کرتا ہے تو وہ خدا کو پکارتا ہے اور خدا اسے حوصلہ دیتا ہے. اس طرح یسوع مسیح تنہائی میں جا کر دعا کیا کرتے تھے اور اس سے انہیں تقویت ملتی تھی. تو کوئی بھی شخص کسی بھی ناکامی میں, کسی بھی ڈپریشن میں, کسی بھی طرح کی لونینس میں سے گزر رہا ہے تو کلام مقدس اس کی سب سے بیسٹ روحانی بھی اور جسمانی اور عقلی تھراپی موجود ہے. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ اگر کلام کی بات جب آپ کر رہے ہیں تو روحانی امید جو ہمیں خدا کے کلام کے سے ملتی ہے, عبرانیوں 13 باب اس کی 5 لکھا ہے کہ اس کا فارمولہ ایک یہاں پہ دیا گیا ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو, جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو, کیونکہ اس سے اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. اب یہ دس از گاڈس پرومس, خدا کا وعدہ ہے. اور یسوع مسیح نے بھی یہی کہا, اور یسوع مسیح نے بلکہ آ کے ہمیں اس چیز کے قریب تر لے کے جانے کے لیے ہمیں اس بات کے لیے خاص طور پہ کلام جو دیا گیا, کیونکہ یہ زر کی دوستی یہ جو بھاگ دوڑ آج کل دنیا میں لگی ہوئی ہے, دولت کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے, اس میں سے ایک برائی, پھر دوسری برائی, پھر تیسری برائی, اور پھر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہوئے پھر وہ یہ جو مینٹل النس کا شکار ہوتا ہے, مینٹل ٹارچر میں سے کئی دفعہ گزرتا ہے, کئی دفعہ لونلینس کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ ایک دھوکہ کی, ایک فریب کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس فریب کی زندگی سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتا, نہ کلام کہتا ہے کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے. کلام بالکل کہتا ہے کہ ہمیں جو خدا قناعت, یہاں آگے لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. ہمیں قناعت کرنی ہے, یعنی کہ وی ہیو, اس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس پر یہ اپنے آپ پہ کانٹینٹ رہ کے, یا کہنا چاہیے کہ اسی پہ خدا کے ساتھ اس ایمان پہ کھڑے ہو کے خداوند نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پھر خدا جو ہے اسی میں برکت بھی ڈالتا ہے. جب آپ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ کسی طرح کی کمی نہیں آنے دیتا. اور اس میں جو وعدہ ہے یہ زبردست ہے, میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا. دس از دی لارڈس پرومس, گاڈس پرومس. یہ کرسچینٹی میں, مسیحیت میں خدا ہمارا کہتا ہے, یہوہ پاک خدا, اور پھر مسیح یسوع کہتا ہے کہ میں کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا, کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. دس از اے بگ پرومس. آپ اگر اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں. جی, میں تھوڑا سا اور اس میں ایڈ آن کرتا جاؤں کہ خدا نے انسان کو اکیلے رکھنے کے لیے بنایا نہیں تھا. شروع میں اس نے کہا تھا کہ آدم کا اکیلے رہنا بہتر نہیں ہے. وہ تو ایک ازدواجی پارٹنر کے طور پر ورس کو ہم لیتے ہیں, لیکن خدا نے جو اپنی بیڑے ہیں انہیں بھی چرچ کہا, کلیسیا. کلیسیا از اے گروپ آف پیپل. سو خدا جو ہے لوگوں کو اکٹھے رکھنے کے لیے خاندان کی حیثیت میں, کمیونٹی کی حیثیت میں رکھتا ہے. اور اگر ہم گلیشین کو پڑھیں, گلیتیوں کا باب, تو اس میں پالوس رسول کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ. سو اگر چرچ میں کوئی لونلی شخص فیل کرتا ہے تو جب وہ چرچ میں آتا ہے تو وہ ایک کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے. چرچ کے اندر اس کے فرینڈز بنتے ہیں, اس کو ایموشنل سائیکولوجیکل تھراپی ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو سپورٹ گروپ کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا, آج کل بہت سارے سیکولر لوگ اس پہ بہت زیادہ ایمفسس کرتے ہیں. سپورٹ گروپ جو ہے وہ نکلا ہی چرچ سے ہے, کیونکہ چرچ جو ہے وہ لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا تھا, ان کو لونینس سے نکلنے کے لیے, ڈپریشن سے نکلنے کے لیے, غربت سے نکلنے کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو چرچ کا ایک اپنا سپورٹ گروپ ہوتا تھا. اسی سپورٹ گروپ کو میڈیکل ٹیم نے جو ہے اڈاپٹ کیا, ڈاکٹرز نے اڈاپٹ کیا, اور ان کی عبرانیوں میں ورس ہے کہ اکٹھے ہونے سے گریز نہ کرو, جیسے کچھ لوگوں کا شیوا ہے, یعنی ملتے رہو, اکٹھے رہیں. اور ہم جو سنڈے کی گیدرنگ کرتے ہیں, ہم ورشپ بھی کرتے ہیں, ساتھ میں ہم ایک دوسرے کو تقویت دینے آتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں. بالکل, ہم اس کو کریں گے. ہمارے پاس ایک سوال ہے اس کے بعد, کیونکہ چرچ میں بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی فیلوشپس اور یہ چرچ پرووائڈ کرتا ہے. کمیونٹی کا جو کانسیپٹ دیتا ہے, میں اس پہ اس کے بعد بات کروں گا کہ وہ ایک کانسیپٹ آف کمیونٹی جو ہے, یعنی کہ ایک بطور کلیسیا, برادری کے طور پہ اکٹھے رہنا, ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے پاس سوال ہے, بائبل کی تعلیمات کے مطابق مسیحی کمیونٹی ذہنی دباؤ اور تنہائی کا شکار افراد کی کس طرح مدد کر سکتی ہے؟
تو میں آپ سے جو بھی آپ بھائی ہیں بہن ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے. دیکھیں یسوع مسیح نے جب کہا تھا نا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں, وہ تم لکھا ہے کہ میں اور اس کو میں پورا پڑھ دیتا ہوں آیت کو. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 16-17 لکھا ہے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, جس کو لوگ عیسیٰ کے نام سے پکارتے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اسے نہیں دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. یہ بہت بڑی خدا کی طرف سے ایک جو آپ کا سوال ہے کہ کس طرح مسیحی جو ہیں کمیونٹی میں دباؤ اور ذہنی افراد کے شکار کو کس طرح مدد کر سکتی ہے. تو سب سے بڑی مدد جو ہے وہ اس شخص کو خدا کی پہچان تک لے کے آنا, مسیح کی پہچان تک لے کے آنا. اور جب مسیح کی پہچان تک کوئی آ جاتا ہے تو پھر یہ مسیح کا وعدہ ہے, مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا, یعنی یہوہ پاک خدا سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے. اب مددگار جو ہوتا ہے یقیناً ایسا ہوتا ہے جو ہمارے سے زیادہ قوت اور طاقت رکھتا ہو. اگر ہم سے کم قوت طاقت رکھنے والا ہو تو کسی طرح مدد نہیں کر سکتا. تو مددگار یعنی روح حق, آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ تو روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. اب یہ کیوں دنیا حاصل نہیں کر سکتی؟ کیونکہ دنیا اس پہ ایمان نہیں لائی, دنیا نے مسیح پہ ایمان نہیں رکھا, دنیا ایمان نہیں. لیکن جو ایمان لے آتے ہیں, یہ آگے ان کے لیے لکھا ہے کہ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر بھی ہوگا. ڈویلنگ انسائڈ یو, بڑا زبردست ورڈ انگلش کا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر جب خدا کا پاک روح رہے گا تو کس طرح ہمارے اندر لونینس ہوگی, کس طرح ہمارے اندر کوئی بیماری رہ سکتی ہے, مینٹل سکنس رہ سکتی ہے, مینٹل پرابلم رہ سکتی ہے, کبھی بھی نہیں رہ سکتی. لیکن اس آیت کو میں آج آپ سے بھی چاہوں گا اس پہ بات کریں. بہت سے ہمارے دوست جو ہیں ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے ہمارے بہن بھائی, وہ اس کو غلط بھی استعمال کرتے کہ یہ حضرت محمد کے لیے یہ آیت اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے میں درخواست کروں گا تمہارے دوسرا مددگار جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے. جی بالکل, یہ اسی آیت کا حصہ ہے. وہ بھول جاتے ہیں, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. حضرت محمد جو تھے وہ دنیا میں آئے اور اپنا وقت جو 60-70 سال کی عمر پوری کر کے وہ چلے گئے اور پھر انہیں دفنا دیا گیا, اور وہ اب تک تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ خدا کے پاک روح, آگے اس کو اگلی آیت میں 17ویں آیت میں کلیئر کر دیا گیا ہے. وہ 17ویں آیت کو نہیں پڑھتے, اور یہاں پہ لکھا ہے یعنی روح حق, یعنی روح حق کون ہے؟ سچائی کا روح, خدا کا روح, جو جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. میں نے بتا دیا کیوں حاصل نہیں کر سکتی, کوئی مانتے نہیں, ایمان نہیں لاتے. لیکن جو ایمان لے آتے ہیں کیونکہ وہ اسے نہیں جانتی اور نہ جانتی ہے, تم اسے جانتے ہو اور کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. آپ پاسٹر وسیم اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. جی یہ بڑا سیدھا اس کا آنسر ہے. وہی بات ہے کہ وہ ٹیکسٹ کو نہیں پڑھتے. آپ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ بتا دیا. ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہیں میری باتیں یاد دلائے گا, میرے بارے میں بتائے گا. سو جو بھی اگر وہ کوئی اور پروفٹ بھی ہے تو وہ آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں ہی بتائے گا کہ یسوع مسیح ہی راہ, حق اور زندگی ہے. سو اگر کوئی پروفٹ آپ کو یسوع مسیح کی طرف نہیں لے کے جا رہا تو پھر وہ بائبل کا وہ پروفٹ نہیں ہے. اور ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آف کورس وہ آپ کے اندر رہتا ہے, اور کوئی فزیکل انسان آپ کے اندر نہیں رہ سکتا. اور بھائی کے کویسچن پہ میں تھوڑا سا اور ایڈ ان کرنا چاہوں گا کہ چرچ کیسے جو ہے وہ ڈپریشن یا لونلینس لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو چرچ میں لونلینس, اکیلے لوگوں کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے. اگر آپ تیموتھیوس کا خط پڑھیں تو اس نے بڑی ڈیٹیل سے پالوس رسول بتاتا ہے کہ بیواؤں کی کیسے کیئر کرنی ہے, بچوں کی کیسے کیئر کرنی ہے. یعقوب کا خط پڑھیں تو لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے کہ غریبوں کی کیسے کیئر کرنی ہے, کیسے ان کو رکھنا ہے. سو چرچ میں بیوہ خواتینوں کے لیے مخصوص فیلوشپ تھی, مخصوص فنڈ تھے, یہاں تک کہ پالوس کہتا ہے کہ ان کا نام لسٹ میں درج کر
کہ وہ کسی بھی طرح سے نگلیکٹ نہ ہوں. سو ابھی نیو جو چرچ ہے فوڈ بینک ہے, جو گروسری, میڈیسن, ٹرانسپورٹیشن, پریکٹیکل مینٹرشپ, ایموشنل سپورٹ, یہ تمام جو ہیں چرچ کے جو پلان ہیں یہ لونلینس کو دور کرنے کے لیے ہیں, اور یہ بائبل سے ڈرائیوڈ ہیں. دے آر آل ڈریون فرام. بالکل. اور یہ جیسے آپ نے بتایا, میں نے کہا تھا کہ اس پہ بات کریں گے, تو یہ بہت سی جب کلیسیا میں لوگ ہیں جو اچھی کلیسیاں ہیں, بڑی کلیسیاں ہیں, یا ایون چھوٹی بھی ہیں, وہ ایک فیلوشپ کا ایک بہت ہے ایک اس میں عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ ملتے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں, اپنے ریسورسز کو بھی شیئر کرتے ہیں, اپنے جو ہے مسائل کو. میں رات کو ہی اس تعلق سے نہیں, ایسی ایک ویڈیو آ گئی چھوٹی سی جو کلپسز ہوتے ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی کلیسیا تھی, ہارڈلی اس میں کو 25 کو لوگ ہیں, اور اس میں ایک عورت ہے جو بہت ہی مسائل کا شکار ہے. تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ پاسٹر آفرنگ کے لیے کہتا ہے, تو وہ سب سے آگے بیٹھی ہوتی ہے, تو اس کے پاس جو ہوتا ہے لے کے تو وہ ڈالتی ہے, تو وہ پاسٹر چپ کر کے اس کا بیگ اٹھا کے پیچھے لے جاتا ہے, سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے, تو وہ جتنی آفرنگ ہوتی ہے وہ سارے اس میں ڈال کے تو اس کے بیگ کو واپس وہاں رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے. پھر سب سے بڑا جو پریکٹیکل عملی دیکھ بھال جو ہے, یہ اسمال گروپس جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, پاسٹر کاؤنسلنگ گروپس بنے ہوئے ہیں, پریئر سپورٹ گروپس بنے ہوئے ہیں, کمیونل ورشپ کے جو ہے وہ گروپس بنے ہوئے ہیں, اور جو تاکہ انسان کو اس کی آئسولیشن سے, اکیلے پن سے وہ نکال سکیں اور جو ہے کر سکیں. میں تقریباً آج کو 23-24 سال پہلے ایک چرچ ہے امریکہ کا, بہت بڑا چرچ, اس وقت اس کے 20,000 ممبر تھے, تو انہوں نے مجھے اپنے ورڈ لیڈرز میں چنا, ایک 144 لیڈرز چنے انہوں نے ورڈ سے, پاکستان سے مجھے چنا. میں وہاں گیا تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب ایک عبادت میں جب وہ آلٹر کال دیتے تھے, جب سامنے لوگ آتے تھے, تو جتنے لوگ سامنے آتے تھے, تقریباً 200-300 لوگ ہر دفعہ آتے تھے عبادت میں, 400 کے قریب, اتنے ہی ان کے لیڈرز پیچھے آ جاتے تھے. اور وہ اسی وقت ان کے لیے دعا کر کے پاسٹر ان کو کہتے تھے کہ اب ان کو چیپل میں لے جائیں, اور ان کے ساتھ ایک ایک شخص کو اسائن کر دیا جاتا تھا کہ اب اس نے اس کے ساتھ فیلوشپ رکھنی ہے. تو دس از ہاؤ دا چرچ سپورٹس. اور پھر وہ اس کو واپس لا کے چرچ میں ایک اچھی فیلوشپ میں, رفاقت میں, اور پھر جو پریکٹیکلی بھی جیسے آپ نے بتایا کہ فوڈ بینکس بنے ہیں, دوسری چیزیں ہیں, مدد کرتے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن آج بھی میں نے اپنے ایک, میں جگہ کا بھی نام نہیں بتاؤں گا, کہ پاسٹرز 2-3 پاسٹرز سے ان کی بڑی مشکل میں تھے, اور میں 3 دن سے لگا ہوا تھا ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے. اور کل میں نے کوشش کر کے اس میں ایک اچھی اماؤنٹ مجھے ملی, اور آج مجھے وہ پہنچی, اور میں نے آج ہی ان کو ٹرانسفر کر دی. دوسرے ملک میں ہے وہ آج ہی میں نے ان کو ٹرانسفر کر دیا. دیٹ واز مطلب کہ تھاؤزنڈز آف مطلب کہ ڈالرس میں تھی اماؤنٹ, تو ان کو میں نے ٹرانسفر کر دی. اور میں نے سوچا کہ میں ان کو ڈیلے نہ کروں, میرے پاس 1 منٹ بھی نہ رہے. اور یہ وہ کوشش ہے جب ہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ. اب اس سے بڑا ایک اور ریسورس, سب سے بڑا ریسورس وہ دعا ہے. پریئر جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ریسورس ہے. آپ یہ کیونکہ یہ ہمارے ڈر کو دور کرتا ہے, خوف کو دور کرتا ہے, ڈپریشن کو دور کرتا ہے. آپ اس کے تعلق سے بات کیجیے. جی, مجھے جو شروع میں آپ نے کرنتھیوں کے خط کا ریفرنس کوٹ کیا کہ ہم سب مسیح کا بدن ہے, تو آپ نے بدن کی وہ تکلیف کو سمجھا کہ بھائی جو ہیں, مطلب میرے کچھ آرگن ایسے ہیں جو اس وقت نیڈ میں ہیں. تو یہ اس نیڈ کو سمجھنا, اور اس تک مطلب جو کرسچن ہیں وہ باڈی آف کرائسٹ ہیں. سو جب وہ کلیسیا میں کوئی شامل ہو جاتا ہے, جب وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے, تو پالوس رسول جیسے کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو اور دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس نہ کرے. تو یہ مسیحیت کی خوبصورتی ہے. اس لیے وہ پچھلے پروگرام میں جو کوئی بھائی تھے جنہوں نے آپ کو احمدیہ کی دعوت دی تھی, تو میں اگر وہ سن رہے ہیں تو میں انہیں مسیحیت کی آج آن لائن دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مسیحیت میں شامل ہوں. ہمیشہ کی زندگی کا رستہ یہی ہے, کیونکہ جب وہ اس جماعت میں, اس ابدی زندگی میں شامل ہوں گے, تو پھر اس طرح کی خوبصورتی, اس طرح کی محبت سے مسیحی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرتے ہیں.
سو یہ بڑا خوبصورت مجھے لگا پوائنٹ کرنتھیوں کا. بالکل. اور یہ خاص طور پہ ایک اور بات اس میں کہ جب ہم کلیسیائی طور پہ اکٹھے ہیں, جب ہم برادری کے طور پہ ہیں, ہم ایک بن جاتے ہیں. مسیح نے خود کہا کہ تم ایک ہو. اس میں ایک حوالہ بھی ہے, میں آگے جا کے پڑھ بھی دوں گا اس کو. اور اس میں ایک حوالہ تو ابھی پڑھ دیتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے, رومیو جو ہے 8 باب اس کی 28 میں لکھا ہوا ہے, ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں, یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. یعنی کہ جنہوں نے خدا کی کال کو پہچان لیا, مسیح کو پہچان لیا, خدا کے پلان کو پہچان لیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ ایک کمیونٹی کا تصور, کمیونٹی مسیحت. لیکن اس سے بڑھ کر بھی, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ مسیحت میں, لیکن دنیا میں ہم دیکھیں تو یہ جو میں نے بات کی تھی پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ ورلڈ ویژن کے ادارے ہیں, کاریتاس کا ادارہ ہے, بہت سے اور ادارے ہیں. یہ تمام دنیا کے لیے, تمام دنیا کے لیے. پاکستان میں فلڈز آئے ہیں, فلڈز ابھی اتنی زیادہ ناردرن پارٹ میں آئے ہیں کہ میں نے پرسوں, میں آج بھی چیک کر رہا تھا, پرسوں رات کو میں نے بیٹھے ہوئے میں نے اپنے ایک اور ادارے کو جو ہمیشہ پاکستان میں مجھے ہیلپ کرتے رہے ہیں ایسے موقعوں میں نے لکھا کہ ہمارے ناردرن پارٹس میں بڑی تباہی ہوئی ہے, تو آپ مہربانی کر کے, آپ کو لوگ یاد کر رہے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی ایک دو دن. تو ہم جب 2005 کا ارتھکویک پاکستان میں آیا تھا تو میں تقریباً 6 مہینے تک, اس سے بھی بلکہ زیادہ, میں لگا رہا. اور میں اپنے جو امپلائرز کے لیے بھی شکر گزار ہوں, میری کمپنی نے مجھے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ کیوں دفتر سے غائب رہتے ہو, کہاں جاتے ہو, کیونکہ ان دنوں میں نے اتنا زیادہ, ہماری کرسچن آرگنائزیشن نے باہر سے فنڈز بھیجے, اور میں ہیلی کاپٹرز گورنمنٹ مجھے پرووائڈ کرتی تھی, اور میں جا کے پہاڑوں کے اوپر شملائی اور دوسرے علاقوں میں جا کے ہم ڈراپ کرتے تھے سارے ٹینٹس اور فوڈز اور دوسری چیزیں. اور 6 مہینے 7 ٹرک ایک دفعہ جاگتے رہے. اس میں ہارڈلی میں خیال 1% بھی نہیں ہمارے کرسچن تھے, 99.9% شاید مسیح ہمارے مسلمان بھائی تھے. مسیحت جو ہے یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم معاشرتی مسائل میں, ہم دنیا کے اس وقت میں جب انسان لونلی فیل کرتا ہے, جب اس کا سب کچھ اجڑ گیا تو وہ کہتا ہے کہ اب تو میں اکیلا رہ گیا. لیکن اس وقت جب اس کے پاس آپ جاتے ہیں, اور یہ بات خاص طور پہ میں پھر سے پڑھوں گا کہ سب چیزیں مل کر, مشکل حالات ایسے خدا آنے دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی ذات کی طرف مڑائیں. کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو خدا زیادہ یاد آتا ہے. آپ بات کرنا میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات سے, جو آپ نے کہا کہ کرسچن جو فوڈ بینک ہیں یا ورلڈ ویلفیئر کے ادارے ہیں یا ورلڈ سیفٹی کے جو ادارے ہیں وہ صرف مسیحیوں کے لیے کام نہیں کرتے, یہ آن لائن لوگ جان لیں. اور یہاں بھی میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. انگلینڈ میں میرے ساتھ, کیونکہ ابھی ہم نئے آئے ہیں, تو کسی غیر مسیحی ایک فرد سے بات ہو رہی تھی, تو میرا نام کیونکہ وسیم حنیف ہے تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں کرسچن ہوں. تو وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ چپ کر کے نا چرچ میں جائیں, تو چرچ لوگوں کی یہاں بہت ہیلپ کرتا ہے, مطلب جو وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کرسچن ہے یا مسلم ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھی میں کرسچن ہی ہوں, اور وہ ایک دم خاموش ہو گئے. تو یہ ایک سچی بات ہے کہ تعریف وہ ہے جو کوئی اور کرے. یہ جیسے اس کو میں جب شروع میں یہ میں شروع کیا تھا تو ایک حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں, مطلب یہ نئے عہد نامے میں بائبل مقدس کا حوالہ ہے, کیونکہ لوگ بعض دفعہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے. تو یہ پولس رسول کا خط ہے جو اس ابتدائی کلیسیاؤں کو لکھے گئے خطوں میں سے. تو لکھا ہے 12واں باب اس کی 12-13 آیت میں, باہم مل کر ہم ایک ہی بدن ہیں, اسی طرح مسیح میں بھی. اور لکھا ہے 13ویں آیت میں, کیونکہ ہم سب خواہ یہودی ہوں, خواہ یونانی, خواہ غلام, خواہ آزاد,
एक ही रूह के वसीला से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। अब जिन्होंने बपतिस्मा लिया, बात यहाँ आ गई कि चाहे किसी भी कौम से हैं, किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, जिन्होंने मसीह को जान लिया, कबूल कर लिया, फिर वो इन बरकतों के वारिस हो जाते हैं। फिर वो इनको ये बरकतें उन तक पहुँचना खुदा की जिम्मेदारी बन जाता है। और लिखा है और हम सब को एक ही रूह से पिलाया गया। और गलतियों 6 बाब जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाना मसीह की शरीयत यहाँ पे कहा गया। आप इस पर तफसील कीजिए ज़रूर। जी बिल्कुल। क्योंकि गलीतियों का ख़त जो है वो लॉ के थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग ओल्ड टेस्टमेंट लॉ को फॉलो कर रहे थे, तो पालूस उनको बताता है कि जो असल लॉ है, जो न्यू यस्सु मसीह का लॉ है, वो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की खिदमत करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और हर तरह से। और लेकिन इस ख़त में वो था कि वो एक दूसरे का भार उठा सकता है जिसने अपना भार पहले खुद उठाया हो, ऐसा नहीं कि वो खुद बोझ तले दबा हो। सो ये मसीहियत की खूबसूरती की बड़ी ज़िंदा मिसालें हैं कि किस तरह मसीही जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पर तमाम जगह पर जो है अपना लोहा मनवाते रहे हैं। क्योंकि और ये तमाम चीज़ें मसीहियों के अंदर किस तरह आईं, ये उसी चीज़ से आई कि उनके अंदर खुदा का रूह बसता है, हॉली स्पिरिट उनके साथ रहता है, वो मददगार उनको ये सिखाता है कि हमने दूसरों की मदद करनी है, मोहब्बत करनी है। क्योंकि यीशु मसीह कह गए थे कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म दिए जाता हूँ, जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करना। और यीशु मसीह ये भी कह गए थे कि मोहब्बत से जाने जाओ कि तुम मसीही हो, मेरे शागिर्द हो। यानी जी बिल्कुल। और मैं ऐसे बताऊँ, आपने एक बात कही माजरत के साथ कि ये बहुत सी आपने कहा, आपने अपने अंदाज में उसको ठीक कहा कि लोहा मनवाने के लिए, मैं कहता हूँ ये हम पे फ़र्ज़ है। ये हम पे मसीह ने कह दिया कि तुमने ये करना है, ये शरीयत दे दी है मसीह ने। तो इसलिए हम तो खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए करते हैं, ना कि कोई किसी से कुछ हासिल करने के लिए या कोई उनकी किसी तरह से भी तारीफ़ हासिल करने के लिए। बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी यहाँ की खिदमतें अगर खुदा के ज़ोर कबूल हो जाएं तो सबसे बड़ा इनाम वही है। हमारे पास एक और सवाल है, क्या बाइबल की रोशनी में कानून और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है? कैसे? आप इसका जवाब दीजिए। जी सबसे पहले तो जिन्होंने सवाल किया, मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे इंग्लैंड है, उनके जो प्राइमरी बेसिक लॉ हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम बाइबल। तो आप देखें कि जो गैर मसीही कंट्री हैं, वहाँ पर जब भी कोई सड़क पे कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, वो कहते हैं यार अगर अमेरिका होता, यूरोप होता तो ऐसे ना होता। जो कि एक मुंह बोलती सबूत है कि क्रिश्चियनिटी ने जो लॉ दिए वो सबसे ज़बरदस्त, सबसे वेलफेयर और इंसानियत के निज़ाम पर मबनी थी। और ये याद रखें कि ये लॉ जो थे ये न्यू टेस्टामेंट से नहीं आए, ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी जो आप तौरात उठा कर देखेंगे तो वो जो लॉ थे वो सोशल वेलफेयर के लॉ थे। वो इस तरह लॉ बनाए गए थे कि जैसे एक छोटी सी एग्जांपल कोट करके मैं फिर आगे चलूँगा कि जैसे किसी का बैल मर जाता था, उससे उस बैल का 3 गुना भरना पड़ता था, यानी ताकि किसी को भी किसी से कोई शिकायत ना हो और चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली चलें। सो अगर हम ह्यूमन राइट्स की सेंसेस देख लें, जो क्रिश्चियनिटी बेस्ड जो लॉ बने हुए हैं, उन लॉ के अकॉर्डिंगली उन तमाम कंट्रीज़ में पीस है जहाँ पर क्रिश्चियनिटी मौजूद है। और यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी जो है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाती जो वायलेंस, तशद्दुद को प्रमोट करता हो, बल्कि क्रिश्चियनिटी के तमाम लॉ माफ़ी, मुफाहमत और रिकन्सिलिएशन और मजबूती और बंदे को बढ़ाने के, कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। इसी वजह से आप देखें कि जो गैर अक़वाम के लोग हैं वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ में आकर असाइलम सीख करना पसंद करते हैं, क्योंकि दे नो कि यहाँ पर उनको इंसान समझा जाएगा और वो लॉ दिए जाएंगे। और ये लॉ की जो ड्राइव्ड हुए हैं, ये लॉ इंसानियत के जो लॉ हैं, इनकी जो मेन ड्राइव्ड करने वाली वर्स है वो ये है कि बाइबल में कहा गया था कि इंसान जो है वो इमेज ऑफ गॉड है।
تو اس امیج آف گاڈ کو لے کر لا بنائے گئے تھے کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف نہ ہو. ہر انسان دوسرے انسان کو امیج آف گاڈ کنسیڈر کر کے ہی جو ہے وہ لا بنایا جائے. سو میرا ایمان ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ کرسچینٹی جو ہے وہ ان لاز کو جو ہے وہ آلریڈی بہتر ہیں. اور یہ ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ لا کو بریک بھی کرتا ہے اور آف کورس اس کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. بالکل بالکل. اور جو ببلیکل فاؤنڈیشنز ہیں اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے, ہم اس کے بھی تھوڑی سی بات آگے جا کے کریں گے کہ کیسے ہم نے انصاف کو اور جو پیس میکنگ ہے, کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے کیسے جانا ہے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مسیحیت میں ہمارے پاس ایک امید ہے. مسیحیت ہی ایک وہ ضابطۂ حیات, ضابطۂ زندگی ہمارے لیے اس دنیا میں ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلا اپنی آخرت بھی سنواریں, کیونکہ تمام مذاہب شاید نہ مانتے ہو لیکن میجر مذاہب مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اور یہاں پہ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب 17 لکھا ہے, کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد جلال, ابدی جلال پیدا کرتی ہے. یہ دنیا میں مصیبتیں ابلیس لاتا ہے, شیطانی قوتیں لاتی ہیں, ابلیس آزمائش میں ڈالتا ہے, خدا سے ساتھ چلنے والوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے ان کے اوپر مصیبتیں لاتا ہے. اور پھر آگے ہمیں جو امید دی گئی ہے وہ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. سو دس از دا پرومس. کرسچینٹی میں خدا کا یہ پیغام ہے, خدا کا یہ کلام ہے, خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اس دنیا سے جب یہ ہمارا خیمے کا گھر یعنی کہ ہماری یہ 10 20 25 50 70 80 سال کی عمر پوری کر کے جب ہم اس خیمے میں سے نکل کے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ 2 گز زمین جو ہے وہ ہماری آخری رام کا ہے. مسیحیت میں وہ ہماری آخری رام کا نہیں, وہ اس بدن کی تو ہو سکتی ہے کہ خاک کو خاک میں ملنا ہے, لیکن اصل انسان روح ہے جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے. اور ہمارے اندر جو روح ہمیں دیا گیا ہے وہ خدا کے روح سے جب ہم ملاپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسی عمارت ہمیں ملے گی خدا کے پاس. جب ہم اس کے جلال میں داخل ہوں گے, جب ہم ابدی زندگی میں داخل ہوں گے تو ایک ایسی عمارت ہمیں ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں. خدا نے عالیشان طریقے سے مکاشفہ 21 باب آپ پڑھ لیجئے, بائبل کی آخری کتاب 21 اور 22 باب آپ پڑھ لیجئے, آپ کو ایک خوبصورت تصویر ملے گی کہ کیسی خوبصورت جگہ ہے جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سے جواہرات سے جو بنائی ہوئی, اس کی بنیادیں جواہرات سے بنی ہوئی ہیں. بہت خوبصورت ہے. میں 3-4 دن پہلے کچھ دیکھ رہا تھا, لوگوں نے اس کو ویڈیوز بناتے ہیں جن کو خدا ابھارتا ہے, تو ایسی ایسی خوبصورت چیزیں میں دیکھ رہا تھا. ویڈیوز پہ آپ جائیں کبھی کہ دا پکچر آف ہیون آپ اگر لگائیں کہ نیا آسمان اور نئی زمین کیسی ہوگی, تو ایک خوبصورت تصور وہاں پہ دیا گیا ہے. لیکن ہمارا کلام تصور کی بات نہیں کرتا, ہمارا کلام حقیقت کی بات کرتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو انکریجمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کیئر کی مسیحت میں, وہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ پروفیشنل ہمیں جو ہے کاؤنسلنگ وغیرہ ملتی ہے. لیکن اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو آج کل دنیا میں جو آرمڈ کانفلکٹ چل رہے ہیں, بہت سے جو ہیں اختلافات, جنگ اور یہ مسائل ہیں, اور امن کی جو ہے بات جو ہے, تو متی کی انجیل میں یسوع مسیح کا بڑا خوبصورت کلام جس کو دنیا مانتی ہے, اور وہ 5واں باب ہے, اس میں اس کو مبارکبادیاں بھی کہا جاتا ہے, بیٹیٹیوڈز کہا جاتا ہے. اس میں 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں
کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اب آپ اس کی ببلیکل فاؤنڈیشن کے تعلق سے جو بھی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا۔ جی، دنیا میں جنگ و جدل بہت زیادہ ہے، اور آف کورس جہاں پر مسیح کی تعلیم کم ہے، مانی نہیں جاتی، وہ لوگ تشدد اور جنگ کو پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ کرسچینٹی جو ہے وہ بالکل جنگ کی فیور میں نہیں ہے۔ کچھ دوست، اور یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ آن لائن میں یہ بتا دوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر دیتے ہیں کہ جی پرانے عہد نامے میں تو بنی اسرائیل جنگ کیا کرتی تھی، لیکن پرانے عہد نامے کی جو جنگیں تھیں وہ یہوہ خدا جو ہے وہ امن کے حصول کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے وہاں پر ان تنازعات کو امن کی براٹ اپ کے لیے وہ جنگ کرتا تھا۔ حالانکہ یسایہ کی کتاب میں اور یسایہ کے صحیفہ میں، میکا میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے جنگ کی کمانیں توڑی جائیں، تلواروں کو ہل اور نیزوں کی کھیتی کے اوزاروں میں بدل دیا جائے۔ قوموں کو جو ہے وہ پیس کی طرف خدا جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے، اور میکا میں بھی وہ کہتا ہے وہ بہت سی قوموں کے درمیان فیصلہ کریں گے اور اپنی تلواروں کو ہل میں بدل دیں گے۔ تو خدا کبھی بھی جنگ کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ خدا جو ہے اس کا نام ہی شالوم، یعنی کہ شالوم کا مطلب ہے پیس، سلامتی کا خدا ہے۔ اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں یسوع مسیح نے اس کو کلیئر کٹ جو ہے کہہ دیا کہ جو تلوار چلائے گا وہ تلوار سے ہی قتل کیا جائے گا۔ میں بھی اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں باغ گتسمنی میں یسوع مسیح نے تو کلیئرلی اپنے شاگرد کو کہہ دیا تھا، پطرس کو جس نے ایک تلوار اٹھائی تھی، کہ اپنی تلوار کو میان میں کر لے۔ انہوں نے کبھی جنگ و جدل کو پروموٹ نہیں کیا، نہ سیکنڈ کیا۔ اور آپ نے جو پہلے پرانے عہد کی جنگوں کی بات کی ہے، تو خدا ان قوموں کے خلاف اپنے قوم کو چڑھائی کے لیے کہتا تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو خدا کے خلاف کام کرتے تھے، نفرتی کام کرتے تھے، زندہ اپنے بچوں کی بلیاں چڑھاتے تھے، قربانی چڑھاتے۔ تو خدا اس طرح کے نفرت انگیز کاموں کو ختم کرنے کے لیے وہ جنگیں ان کو رادر کہا جاتا تھا کہ ان کو ختم کر دو ٹوٹلی، تاکہ کوئی باقی نہ رہے۔ ہم بات کر رہے تھے، آپ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا، کیونکہ جب ہم ببلیکل فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو خود فرما دیا تھا کہ تم نے یہ جنگ و جدل اور یہ کام نہیں کرنے، تلوار کو میان میں رکھنا ہے۔ اور جہاں رومیو کے نام پر اس کا خط ہے 12 باب 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، جہاں تک ہو سکے تم سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، جہاں تک ہو سکے۔ یعنی کہ اس میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں بالکل کہ وہ ایک جب تمہاری گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی یسوع مسیح کی تعلیم میں آ کے کر دو، اور کسی طرح بھی ہمیں وہ ہے اس کے امن کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو ہمیں کرنا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، جو محبت کی سب سے سپریم تعلیم ہے جو کہیں بھی نہیں ملتی، جس کا میں نے ایک دفعہ آپ کی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ گاندھی نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لو یور اینیمیز اینڈ پرے فار دوز ہو پرسیکیوٹ یو۔ سو یہ بڑا ایک تھن لائن ہے کہ کوئی آپ اس بندے کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کو مار رہا ہے۔ یسوع نے بالکل بھی وار کو پروموٹ نہیں کیا، یا اپنے رومیو 12 کا ذکر کیا، اسی رومیو 12 میں ہی ایک ورس ہے کہ ڈو ناٹ ریپے اینی ون ایول فار ایول، یعنی برائی کے بدلے برائی نہ کرو۔ یعنی آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کر رہا ہے تو آپ برا نہ کریں۔ وہاں لکھا ہوا کہ لیو پیسفلی۔ سو برائی کے بدلے ہمیں مسیحیت بتاتی ہے کہ کوئی برا بھی کرے تو ہم نے اچھا کرنا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہسٹوریکل اگزامپل دوں گا کہ مسیحیوں کا جو پہلا، جیسے ابھی تو اٹلی ہے ان کا جو ہب ہے پوپ کا، اس سے پہلے جو تھا ترکی میں ہاگیا صوفیا کانسٹنٹینو پولس۔ سو اس پر جب جو ہے خلیفوں نے قبضہ کر لیا تو کسی بھی کرسچن آرمی نے اس کو چھڑوایا نہیں، دوبارہ جا کر جنگ نہیں کی کہ اس کو چھڑوایا جائے، وہ ہمارا چرچ ہے اس کو مسجد بنا لیا۔ نو، کرسچن جو ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں اس کی تعلیم ملتی ہی نہیں ہے کہ آپ کسی علاقے پر جا کر جنگ کریں اور اس کو چھڑوائیں۔ بائبل سیدھی امن کی بات کرتی ہے، تشدد کو پریونٹ کرنے کے لیے بات کرتی ہے۔ بالکل، میں بلکہ حوالہ دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں۔ رومیو کے نام پالوس کا خط جو ہے 12 باب 21 آیت میں لکھا ہے، بدی سے مغلوب نہ ہو، کیونکہ نیکی کے ذریعے ہی بدی پر بلکہ نیکی کے ذریعے ہی بدی پر غالب آؤ۔ نیکی کے ذریعے، دس از دا ٹیچنگ، دس از کرسچینٹی۔ یہ وہ معاشرتی مسائل کا حل کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ
حل ہے جو بائبل، اور ہسٹوریکل رسپانس میں ہم امن پسندی کو جو ہے بائبل اس کو پرموٹ کرتی ہے، امن پسندی کو پرموٹ کرتی ہے. اور اس لیے ہم دیکھیں تو بڑے بڑے چرچز جو ہیں، بڑے بڑے ہسٹوریکل چرچز جو ہیں، کویکرز کے نام سے، مینوائٹس کے نام سے، بریدرن کے نام سے، امیش چرچز جو ہیں، یہ سارے امن کو پرموٹ کرتے رہے، امن کے لیے کرتے رہے، اور جسٹ وار کی ٹریڈیشن کو ہمیشہ انہوں نے رد کیا. گو کہ بعد میں آ کے آگسٹین نے اور ایکوینس نے جو تھا، انہوں نے ضرور یہ کہا کہ جب بہت ہی مشکل ہو جائے تو اپنا آپ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیفینڈ ضرور کرو. ڈیفینڈ کی انہوں نے بات کی، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو ان مسائل کا حل نہیں دیا. ہمارے پاس وقت آخری منٹ رہ گیا، آپ جو کرنا چاہیں. سینٹ آگسٹین اور سینٹ تھامس نے جو ڈیفینس کی بات کی، وہ بھی انہوں نے رومیو کا خط 13ویں باب سے اس کی ایک اصلی کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا بھی. سو جو مسیحی گورنمنٹ ہے اس نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ریونج کے لیے وار نہیں کریں گے، ریونج لینا یا بدلہ لینا. سو مسیحی نہ بدلہ لیتے ہیں نہ ریونج کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی چور آ جائے اور آپ کے بچے کو مارنے لگے تو آف کورس آپ پروٹیکشن کے طور پر جو ہے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ ضرور کریں گے. سو یہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، اور اکثر لوگ کروسیڈر کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو نو، یہ بالکل کروسیڈر نہیں تھا. کروسیڈر جو ہے وہ ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی کنٹریز کو ڈیفینس کیا، کیونکہ جب جو ہے جہادی جو ہیں وہ ترکی سے ہوتے ہوئے آگے تک یورپ میں کرتے تھے، وہ تلوار کے زور پہ قبضے کرتے تھے. سو ہنگری تک جب پہنچ گئے، تو جب ہنگری تک وہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب جو ہے یہ تو پورا یورپ جو ہے اس پر ظلم جبر اور جد و جہل کرنے لگے ہیں، تو پھر کروسیڈرز نے ان کو وہاں سٹاپ کیا. سو یہ آپ نے جیسے بتایا کہ بائبل میں ایک نہیں بہت ساری آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ امن کا بادشاہ ہے. تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے. اور ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ مسیحیت جو ہے، مسیحیت میں جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہماری جو مختلف طرح کے لونلینس کی آج ہم نے بات کی کہ اکیلا پن کیسے دور، کلام کیا کہتا ہے، مسیحیت کیسے دور کر سکتی ہے. تو خدا کا روح جب آپ کے اندر آ جاتا، ہم نے بات کی کہ خدا کا روح اس ساری کمی کو دور کر دیتا ہے. خدا کا روح اس وقت آتا ہے جب ہم اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں، اپنے اندر سے ہم ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی غلاظت کو، ہر طرح کی ناپاکی کو، ناراستی کو نکالتے ہیں. ایسے برے کاموں کو جو خدا کے کاموں کے خلاف ہیں جب نکالتے ہیں تو پھر خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے. ہو نہیں سکتا کہ ہم نشہ بھی کرتے چلے جائیں، شرابیں بھی پیتے چلے جائیں، ہمارے بدن شراب کی بدبو سے بھرے ہوئے ہوں، نشہ کی بدبو سے بھرے ہوئے ہوں، اور پھر ہم کہیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر بسے. پہلے سرنڈر کرنا ہے، خدا کے پاس آنا ہے، اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے جب ہم آ جاتے ہیں اس کے پاس، تو پھر خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے. یسوع مسیح نے خود فرما دیا تھا، ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی موومنٹس جو ہیں، چاہے وہ جو سول رائٹس کی موومنٹ مارٹن لوتھر جونیئر نے چلائی وہ یو ایس اے میں، انہوں نے بھی کہا کہ نان وائلنٹ ریزسٹنس، کسی طرح کا تشدد نہیں. اور اس طرح انہوں نے سرمن آف دا ماؤنٹ جو ہم نے بھی پڑھا تھا کہ مبارک ہے وہ جو صلح کرتے، اس کو بیس بنا کے انہوں نے اتنی بڑی موومنٹ چلا دی. ابھی آپ نے نام لیا تھا ڈزمنڈ ٹیٹو کا، اور وہ کتنا بڑا افریقہ میں انہوں نے جو ہے ایک جد و جہد کی اس ساری اپارتھیڈ کے خلاف، اور سارا وہاں پہ جو تھے جو ان کے لوگوں کے لوکل لوگوں کے خلاف جو کتنا ظلم ستم ہوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، امن کے شہزادے کو سامنے رکھتے ہوئے، یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس جد و جہد کو جیتا، اور دنیا کو انہوں نے احساس دلا دیا، اس گوری قوم کو جو
उनके पीछे थी कि तुम गलत रास्ते पे हो, हम दुरुस्त रास्ते पे हैं। असल मसीहत ये है, असल मसीहत वो नहीं जो तुम लेके आते हो, असल मसीहत ये कहती है। और आज का कलाम मैं समझता हूँ हमें यही बताता है कि जो जिस तरह उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का जो कमीशन था वो कायम करके उसके तहत ये सारा कुछ अचीव किया, आज दुनिया को इसी तरह के एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है जिसमें यीशु मसीह और उसकी तालीमात नज़र आए। और जब हम यीशु मसीह की तालीमात को अपने अंदर लेकर चलेंगे तो यकीनन हम इस माशरे को के मसाइल को और इस माशरे में जितनी भी जुल्म है और जितनी भी रिश्वत सतानी है और जितना भी जो इस वक्त लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, हम उसके ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा ईमान है कि आपको और मुझे खुदा इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।